वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात, पैगाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ फरमाए मोहतरम शेख मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब और मोहतरम अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। बात हो रही है आज पैगाम सुबह में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी के ताल्लुक से। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, बहुत सारी गुफ्तगू होनी बाकी। ग़ज़वे बदर 313 साहब, सुबह को रन पड़ेगा, दुआ हो रही है खैमे में, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक का अस्तगीस। जरा रोशनी डालिए उस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बदर के मौका पर पहुंचकर अल्लाह वहदहू ला शरीक से इखलास और लिल्लाहियत के साथ दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा इन तुहलक हादिहिल इसाबतु फलन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा। सुभान अल्लाह, ए अल्लाह, अगर इस मुट्ठी भर लश्कर को हलाक कर दिया गया तो जमीन में हरगिज़ तेरी इबादत नहीं की जाएगी। क्योंकि उस वक्त मुसलमान जितने भी आपकी कमाई थी 313 के लगभग, वो सारी जमा करके आप बदर में ले आए थे। बदर के मुकाम पर अल्लाह के हुजूर ये आपका दुआ मांगना इंतहाई अहमियत का हमल है। आज हम देखते हैं कि मसाजिद में, ताकि हरम काबा में मुसलमानों के हक में बड़ी बड़ी दुआएं होती हैं, लेकिन मुसलमान जो हैं वो जिल्लत और पस्ती में बहुत फंसे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ से निकलकर बदर के मुकाम पर पहुंचकर जंग के मौका पर अल्लाह से दुआ मांगकर एक ये बात भी समझाई कि दुआ करने का एक महल ये है जहां दुआ रद्द नहीं होती। अबू दाऊद में किताबुल जिहाद में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिंतान ला तुरद्दान औ कल्ला मा तुरद्दान, दो दुआएं या तो रद्द की ही नहीं जाती या बहुत कम रद्द होती हैं, जिनमें से एक दुआ फरमाई कि वो जंग के मौका पर है। फिर आपने इतनी अल्लाह से दुआ मांगी कि आपके मुबारक कंधों पर जो आपकी चादर मुबारक थी वो सिरक गई। फिर अल्लाह ताला ने उस दुआ के नतीजे में इतनी रहमत की बारिश नादल फरमाई, क्योंकि जिधर मुसलमान थे रेत वाली जगह थी और जिधर कुफार थे वहां पक्की जमीन थी, तो अल्लाह ने उस रहमत की बारिश के साथ इतनी नुसरत की कि मुसलमानों के पांव जम गए, पानी जमा कर लिया गया और कुफार की तरफ कीचड़ और दलदल होगी, उनके पांव फिसलने लगे। तो ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हमारे लिए अजीम पैगाम है कि खाली मसाजिद और मदारस के अंदर या इस्लामी मराकज में बैठकर ही दुआएं ना मांगते रहो, बल्कि दुआओं के अमल में आकर जंग के मैदान में अल्लाह से मांगो। और अल्लाह ताला का हुक्म भी है, इज़ा लकीतुम फ़िअतन फस्बुतु वज़्कुरुल्लाह कसीरा। और ये जंग जो होगी ना जमीन के लिए होगी ना डॉलर्स के लिए होगी, सिर्फ एक अल्लाह के लिए, सिर्फ वहदानियत के लिए होगी और अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है ना, मन क़ातल लितकूना कलिमतुल्लाहि अल उलिया फहुवा फी सबीलिल्लाह, जो इसलिए किताल और जिहाद करेगा कि अल्लाह ताला का कलिमा बुलंद हो, उसकी असमत जो है ना वो हो, उसकी उलूहियत जो है ना और उसकी तौहीद का गलगला जो है वो दुनिया में आम हो और गालिब हो, तो वो अल्लाह की राह में है। और जो दुनिया के लिए, मालो जर के लिए, डॉलर के लिए या दीगर असबाब के लिए लड़ता है तो वो फी सबीलिल्लाह नहीं है, वो फी सबील शैतान है, या जमीन के लिए, किसी भी चीज में। असल मकसद कलमा पेश किया जाए। अगर कलमा पे कबूल नहीं होता तो फिर इक़दामी जिहाद किया जाए। इक़दामी जिहाद उस वक्त ही होना जब मुसलमानों की अपनी खिलाफत अमारत निजाम कायम है और उस सूरत में आगे बढ़कर वो हमला करें। बल्कि ये तो मुसलमान हुक्मरान पर साल में एक दफा लाजिम है। जिज़िये वाली आयत से उलमा ने इस बात का इस्तेदलाल किया। हाफिज़ इब्न हजर ने फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी में हत्ता यूतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम सागिरून से इस्तेदलाल फरमाया कि जिज़िया साल में एक दफा लिया जाता है। तो मुसलमान हुक्मरान पर जरूरी है कि साल में एक दफा ऐसा इकदाम करे कि जिससे मुसलमानों के यहाँ जिज़िया आए और यहूद और नसारा जो है वो मुसलमानों के मातहत होकर रहे। उस सूरत में कि यानी ये तमाम बातें फतेह मक्का के बाद की। ठीक है ख़वातीन और हज़रात, कुछ कॉल्स लेते हैं हम, गुफ्तगू आगे रहेगी। ठीक है अल्लामा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब फरमाइए, कौन साहब कहाँ से? मैं अमजद अली सिद्दीकी लाहौर से बोल रहा हूँ। जी अमजद साहब, मदनी जिंदगी में जंगे बदर के मौके पे खुमस अदा करने के बारे में कुरान पाक की आयत उतरी है। मेरा सवाल यह है कि इस हुक्म की तशरीह की जाए और क्या ये आज भी वैलिड है? मेरा ये सवाल मुबश्शिर साहब से है, इलामा अकबर साहब से नहीं है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब फरमाइए। जी सर, मेरा सवाल है कि मैंने किसी से 2 लाख रुपए बतौर कर्ज लिया हुआ है 2 साल के लिए। ठीक है। तो मैं उसमें कारोबार कर रहा हूँ और 2 साल की जो ज़कात है वो जिससे मैंने कर्ज लिया है वो अदा करेगा या मैं अदा करूंगा? अच्छा, सवालात आपके अभी रखते हैं हम आपके सामने, लेकिन मेरी एक गुजारिश है उन कॉलर्स से जो हमें कॉल्स कर रहे हैं कि जो आज का मौजू है, अगर आपके सवालात उससे मुताल्लिक हों तो ज्यादा अच्छा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी, पहला सवाल आया था खुम्स के हवाले से।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات نصیب فرمائی ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا ہوتی تو خمسن لم یؤتہن احد من قبلی، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے عطا نہیں ہوئی، جن میں ایک تو احلت لی الغنائم، غنیمتوں کا مال میرے لیے حلال بنا دیا گیا۔ چونکہ غزوہ بدر جو ہے یہ مسلمانوں کے بڑے مارکوں میں سے ایک پہلا مارکا تھا، اگرچہ اس سے پہلے 8 مختلف سرایا اور غزوات ہوئے، لیکن یہ سب سے پہلا جو جس میں کفر کا آمنا سامنا ہوا، تو اس وقت چونکہ غنیمت کا جو مسئلہ تھا وہ پہلی دفعہ پیش آیا اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا کہ اس کا مصرف کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے سورت انفال جو ہے اس میں یہ بات بتائی، اور اسی طرح غنیمت کا مسئلہ 10ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں بھی ذکر کیا کہ جس وقت مسلمان مال جمع کرتے ہیں فتح کے بعد، جس کو غنیمت سے تعبیر کیا گیا، تو اس مال کے اندر سے جو 5واں حصہ ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو جہاد کے میدان میں قتال کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، باقی 4 حصے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، اور اس میں وہ فقراء مساکین یا اپنی سلطنت کے لیے، یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ اس ضمن میں سائل نے یہ پوچھا کہ کیا آج بھی یہ ممکن ہے؟ تو مسلمان حکمران آج بھی جب پیش قدمی والی صورت اختیار کرے گا اور جہاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح میں جو غنائم دے گا تو اس میں بھی بالکل اسی طرح ہی یہ نظام ہوگا، اور خمس اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو مجاہدین ہیں ان میں بانٹا جائے گا۔ یہ قرآن حکیم کا یہ محکم حکم ہے، اس میں نسخ وہ بھی جواب دے دیجیے گا آپ وہ اختصار کے ساتھ کہ 2 لاکھ شخص نے قرض جو ہے نا وہ لیا ہے نا وہ صرف اپنے مال کی زکات دے گا، وہ چونکہ جو مقروض قرض والا مال ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، وہ جس شخص کا ہے وہ مالک کا اس مال کا، تو وہ اس کی زکات وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب۔ میں البتہ وہ خمس کے حوالے سے جو بات ان سے سوال کیا گیا، لفظ غنیمت عمومی منفعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں صرف جنگی غنائم جو ہیں وہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس کے معانی کو وہ لبادہ پہنا سکیں کہ جس سے یہ مفاہیم سامنے آئیں، تو لہذا یہ حکم خمس صرف جہاد تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جتنے بھی غنائم اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہم آگے بڑھیں ہاں، کیونکہ جو ہمارا فوکس باقی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اختلافی امور ڈسکس کیے جائیں، اور میں ہمیشہ ایک بات یہ عرض کرتا ہوں خواتین و حضرات، اس سوال آیا اس سوال کی وجہ سے دیکھیے کہ یہاں اختلاف ایک جنم لے رہا ہے، تو کوشش یہ کیجئے، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ امت کو ملانے کی بات کیجئے، بس۔ غزوہ بدر میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند متعال نے اپنے وعدہ کے مطابق 3000 5000 قرآنی آیات فرشتے نازل فرمائے، اور 313 کے لشکر نے وسائل کے فقدان کے باوجود، کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک طرف سردار تھے، ان کے پاس ہزاروں کی صورت میں مال دنیا بھی موجود تھا، گھوڑے بھی موجود تھے، اونٹ بھی موجود تھے، اور ایک طرف فقر ہے، ایک طرف غربت ہے، ایک طرف بالکل ابتداء ہے، تعداد بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بات جو سامنے آتی ہے وہ جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ایمان، جذبہ، قوت۔ صحابہ کرام کی یہ فوج ایمان کی اس طاقت سے لیس تھی جو اس کے مقابلے میں مشرکین کے پاس کوئی چیز نہ تھی، اور پھر اس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حیدر کرار اور ایسے بہادر اور شجاع موجود تھے کہ جب مشرکین مکہ کے مقتولوں کو گنا گیا تو ان میں سے آدھے مقتول علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے تھے، اور جب یہ سلسلہ بڑھا تو جذبہ بڑھا، حوصلہ بڑھا لوگوں کا، اور دشمن جو ہے وہ خائف ہوا، پھر فرشتے جو ہے وہ نازل ہوئے، فرشتوں کی وجہ سے ایک اور قوت اور طاقت ملی، ایمان مضبوط ہوا کہ واقعاً اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو سچا کر دکھاتا ہے، اور پھر مسلمانوں میں ایک ایسا، اور وہی فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، وہ پہلا ایک تاثر تھا، اللہ نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور پھر ایمان اتنے پختہ ہو گئے کہ اس کے بعد جتنی بھی جنگیں پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی، اور بڑے بڑے سردار اس میں واصل جہنم ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی پہلے دن۔ اچھا، اس کے بعد جو قیدی آئے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، جو اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں پر، اللہ اکبر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام نے جو قیدیوں کے حوالے سے اصول دیا، ضابطہ دیا، ان کو صحابہ کرام کو یہ حکم دیا گیا کہ خود تمہیں پیدل چلنا پڑے تو چلیے، ان کو اونٹوں پہ بٹھا کے لے جائیں،
یعنی قیدیوں کو، جنگی قیدیوں کو سواریاں پیش کی جا رہی ہیں، فاتح جو ہیں وہ پیدل چل رہے ہیں، یہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلی مثال تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے ایک اور پہلو جو قابل توجہ ہے آج ہمارے لیے، وہ تعلیم و تعلم کے حوالے سے۔ جب ان قیدیوں کو چھوڑنے کی بات آئی تو پھر اس میں دو آپشن دیے گئے، اما منن و فدان، ایک طرف تو یہ ہے کہ احسان کر دو، فدیہ لے لو، ایک طرف یہ کہہ دیا گیا کہ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھا دیں تو ان کو معافی مل سکتی ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں غیر مسلم وہ مسلمانوں کو پڑھا دیں جو قیدی ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے، اس لمحے موجود سے جوڑ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر غیر مسلم سے بھی تعلیم لینا پڑے تو ایک تو اس سے کبھی جھجک محسوس نہ کیجئے، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ میراث سے، جس سے ملے جہاں سے ملے لے لو، اور جس کو ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دیا، یہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اب یہ تعلیم و تعلم پہ کہ دیکھو ایک اس چیز کو اس کا بدل قرار دیا جا رہا ہے، فدیہ کا، احسان کا، تعلیم و تعلم۔ آج ہمیں تعلیم پہ توجہ دینا چاہیے۔ آج ہماری پسماندگی کی وجہ تعلیم کا فقدان۔ اس پر اب غزوات کا سلسلہ یہ آگے احد پہ آتے ہیں، پھر ہم خندق پہ آئیں گے، پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، جو بہت اہم واقعہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن کریم فرما رہا ہے عمرہ کیے بغیر واپس آ رہے ہیں، لیکن فتح مبین کہا جا رہا ہے۔ یہ 6 ہجری میں ہو رہا ہے فتح، یہ صلح حدیبیہ، اور 7 میں خیبر اور 8 میں فتح مکہ۔ جب واپس آ رہے تھے صلح حدیبیہ سے بغیر عمرہ کیے ہوئے، کسے خبر تھی کہ 8 ہجری میں فاتح کی شکل میں کہ وہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس شکل میں جائیں گے۔ کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ سہیل بات کروں چکوال سے؟ جی سہیل صاحب۔ ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جو مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کا آغاز کیا تھا، آج جو ریاست جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہی ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ اور دوسرا انیک بھائی، میں کل آپ کی ایک بات ہوئی تھی کہ یہ پانچے نیچے کرنا اوپر کرنا، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے سامنے گزری ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے 3 اشخاص سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ میں ذرا مفتی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث ذرا مجھے دہرا دیں، یاد دہانی کے لیے۔ ہاں بالکل، وہ اس پہ یہ بات کریں، لیکن جو بڑے جیسے جو گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ بہت، جس طرح مولانا جہانگیر محمود صاحب بیٹھے تھے یہاں، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ یہ ہاتھ یہاں باندھنا، ادھر باندھنا، یہ سب چیزیں یہ فروعی چیزیں ہیں، اصل چیز ایمانیات۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تاکہ اکٹھا گفتگو ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انیک صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور علماء کرام کو بھی سلام دیتا ہوں۔ میں سعودی عرب میں اتنا نہیں سیکھا، 30 سال رہا جتنا آپ سے سیکھ رہا ہوں۔ خدا را یہ پروگرام ریپیٹ کر دیجئے بس۔ سر آپ دعا فرمائیے بس کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور اس طرح کی چیزیں آگے بڑھتی رہیں، دین سے قریب ہوتے رہیں اور قرآن کریم کو سمجھتے رہیں۔ جو سوالات آئے تھے میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ گفتگو آپ۔ پہلا سوال بھائی نے یہ کیا کہ جو ریاست آج جہاد نہیں کرتی اس کا حکم کیا ہے؟ جہاد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے باقی فرائض ہیں ان کی نسبت اس میں الگ انداز اپنایا ہے۔ مثلا نماز کے قیام کا حکم اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کے قیام کا حکم آتوا الزکوٰۃ، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم کے کئی صیغے استعمال کیے ہیں، جس میں قاتلوا فاقتلوا واضربوا انفروا جاہدوا فقاتل کتب علیکم القصاص کتب علیکم القتال۔ تو قتال کی اللہ کے ہاں بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے بالخصوص پھر آج کے حوالے سے جس وقت مسلمانوں کے بے شمار ممالک اور خطوں پر کفر نے حملہ اور یلغار کی ہے، تو جس وقت مسلمان مجبور ہوتا ہے اور اس کے اوپر کافر حملہ کرتا ہے تو اس وقت تو بالاتفاق تمام مسالک کے ہاں، خواہ وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، تمام فقہا نے اپنی کتابوں میں یہ بات ذکر کی کہ ایمان کے بعد پھر سب سے بڑا فریضہ وہ مسلمانوں کے خطوں کا دفاع کرنا اور جہاد اور قتال کو قائم کرنا۔ اچھا، یہاں پر آپ نے لفظ استعمال کیا دفاع، تو یہ جہاد دفاعی ہوگا یا اقدامی؟ دفاعی اسی وقت ہو جب مسلمانوں کے اوپر کفر حملہ کرتا ہے، ظلم ہوگا تو اس وقت دفاع ہوتا ہے۔ تو کیا اقدامی جہاد کی اجازت دین دے رہا ہے؟ اقدامی جہاد کی بالکل اجازت ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو غزوہ احزاب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ آج کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ ہم جن کے ساتھ
لڑنے کے لیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف خطوں کی طرف جہاد کے لیے قافلے روانہ کرنا اور ان کو باقاعدہ جہاد کے احکام سمجھا کے بھیجنا کہ وہاں بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جو گھروں عبادت گاہوں میں لوگ ہیں ان کو نہیں کرنا، مسلح نہیں کرنا، غدر نہیں کرنا۔ یہ بڑی مفصل حدیث بخاری مسلم اور مسند احمد میں موجود ہے کہ جہاد کے باقاعدہ احکام سمجھا کے آپ کا جو بھیجنا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد اقدامی ہے، مسلمان ریاست کے اوپر فرض ہے۔ یہی سوال آپ کی میں وہ عرض کرتا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جہاد اقدامی بھی دفاع کے معنی میں ہے، اور جتنے غزوات ہمارے سامنے ہیں اس کی تاریخ، جہاں جہاں بھی لشکر اسلامی کو بھیجا گیا وہاں اپنے جواسیس کے ذریعے جو خبریں پہنچی کہ دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ داخل ہو جائے اسلامی ملک میں، لوگوں کے گھروں کو پامال کر دے، پھر جا کے اس کا راستہ روکا جائے، نہیں یہ کہا گیا کہ اس کا وہی راستہ روکا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ نہ سکے۔ اور اس کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی یہودی نے آ کے یہ سوال کیا کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تم جنگ میں جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے وہاں اپنے قتل ہو جانا، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر دشمن حملہ کرتا ہے، بارڈر پہ پہنچ چکا، ہم کہتے ہیں خیر ہے بارڈر پہ کوئی بات نہیں، وہ شہر میں داخل ہو جاتا، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں فلاں شہر میں، وہ میرے گھر کے دروازے پہ آ کے جب مجھ پہ حملہ کرتا ہے اور میں قتل ہو جاتا تو یہ ہلاکت ٹھیک ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ، کیا اس کا درس ہمیں دیا جا رہا ہے آپ سے؟ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کے لوگوں کے ساتھ شرائط قائم کیا، کہ آپ تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے، ہتھیار رکھ دیے گئے، سب کو کفار نے آنے کی اجازت نہ دی، بلکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جو پھر شرائط طے ہوئی اس میں ایک بڑی کڑی سی شرط تھی جو بظاہر مسلمانوں کو بڑی سخت لگ رہی تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر کفر کی طرف پلٹتا ہے اور مکے چلا جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر مسلمان کو ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ بظاہر یہ سخت شرط بڑی کڑی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں تھی، اور اسی حکمت کی وجہ سے دین کو فروغ ملا، اور وہاں سے مسلمان ہو کر حکمت اس کا جو ایک جیسے کرکس ہم کہتے ہیں وہ دو جملے بیان کیے تاکہ ہم پھر فتح مکہ پہ بات کریں۔ دیکھیں اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو کافر مدینہ میں آتا تھا اسے واپس کیا جانا تھا، وہ مسلمانوں کی روش کو دیکھتا، ان کے پیار کو، ان کی محبت کو، ان کے اخلاق کو، ان کی ساری چیزوں کو دیکھ کے واپس جا کر ان کو بتاتا کہ وہاں تو یہ کچھ ہو رہا ہے، تم غلط باتیں پھیلا رہے ہو، اور جو مسلمان وہیں رہ جاتے اس کو واپس نہ کیا جاتا وہ وہاں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہ دونوں صورتوں میں پیغام اسلام جو ہے کافروں تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہ ایسی حکمت عملی تھی کہ جس سے عام مسلمان بھی بے خبر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حکمت عملی جو ہے وہ فتح خیبر اور فتح مکہ کی بنیاد ثابت ہوئی، اور اسی کو فتح مبین کہا گیا، فتح مبین کہا صلح حدیبیہ کو۔ اچھا اب آتے ہیں 8 ہجری میں ہم آئے، غزوات ہو گئے، اس میں خیبر بھی آئی، خندق بھی آئی، یہ تمام، کیونکہ وقت بہت کم ہے، چند منٹ رہ گئے، تو آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ذرا فتح مکہ کے تعلق سے اختصار سے بیان فرمائیے، لا تثریب علیکم اليوم کے حوالے سے۔ البتہ دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے، سرکار کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنے اندر ایک سبق لیے ہوئے ہے۔ اشارتاً اگر آپ اجازت دیں، جنگ احد میں ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ایک درہ خالی ہوا تھا، مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کمانڈر ان چیف موجود تھے۔ یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ اگر کوئی بھی درہ خالی ہوگا تو آپ جتنے بھی عظیم کمانڈر صحیح آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میدان احد پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں آپ کا علم کا درہ بھی خالی ہے، اتحاد کا بھی خالی ہے، تقویٰ کا خالی ہے، تجارت کا خالی ہے، وحدت کا خالی ہے، خدا رہا ان دروں پہ پہرا بٹھائیے تاکہ دشمن تم پہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ شکست ہوئی، شکست کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن پھر قوت کو یکجا کر کے حملہ کیا گیا۔ جنگ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کل کفر اکٹھا ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، جس طرح آج ہماری کیفیت ہے، کل کفر ہم پہ حملہ آور ہے۔ مسلمانوں کی مالی حالت کیا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک کی یہ حالت ہے، کئی دورے فاقے ہیں، لیکن سودا نہیں کیا، دین کا سودا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، کثرت سے نہیں گھبرائے، اللہ پہ چھوڑ دیا، مشورت سے کام لیا، خندق کھود دی، حضرت سلیمان فارسی کا مشورہ مانا گیا۔ آج یہ بھی پیغام ہے،
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ہاں تھوڑا سا آٹا اور ایک بکری روٹی پکا دیتے ہیں، چند صحابہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیے، لیکن جناب فرماتے آئے صحابہ کرام آج آپ کی دعوت ہے، جابر کے گھر میں پریشان ہو جاتے تو لوگوں کو کیا بنے گا، تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہا آپ نے دعوت دی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول خدا نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہیں، خدا نے کتنی برکت ڈالی کہ چند آدمیوں کا کھانا پورا لشکر کھا گیا۔ یہ خیرات و برکات متوجہ کرتی ہیں کہ کل کفر کا مقابلہ ایمان کے ساتھ کیجیے۔ فتح مکہ وہ ایک عظیم فتح ہے جس کا تصور دنیا دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ ہمیشہ تاریخ میں فاتحین نے مفتوحین کو روند ڈالا، ان کو قتل کر دیا، اور یہی تصور لے کے جب 10,000 کا لشکر جرار جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا تھا تو بعد اصحاب نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ الیوم یوم الملحم، آج تو ہم گھمسان کا دن ہے، آج بوٹیاں ہوں گی، گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے۔ فرمایا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، پیار کا دن ہے، محبت کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، اور عمومی معافی کا اعلان کر دیا۔ عمومی معافی، یہ جو ٹکڑا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا، بھائیوں کو معاف کیا جا رہا تھا، اور یہاں پر دشمنوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ دشمن بھی وہ جو جانی دشمن جو ہجرت کے وقت تلواریں لے کر باہر کھڑے ہوئے تھے اور بستر پر لٹایا گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر غزوہ بدر کے ذریعے پہلی فاتحانہ پیش قدمی نہیں ہوتی، کیا فتح مکہ ممکن تھا؟ نہیں، فتح مکہ کے وہی سارے جتنے غزوہ بدر ہوا نا، جو ایمان کی آبیاری کی اور تیاری کی اسباب، وہ سارے اسباب میں یہ فتح مکہ ہے، اس کا نتیجہ اور رزلٹ وہ فتح مکہ تھی۔ اس کے بعد آخری خطبہ، بہت ساری گفتگو خواتین حضرات ہونی تھی اور ہونی ہے انشاءاللہ، اور آخری خطبہ جس پر بات آئی درمیان میں بہت مختصر سی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا کام کیا، میں بلکہ گواہی لے رہے ہیں کہ کیا پیغام جو اللہ نے مجھے دیا میں نے اسے آپ تم تک پہنچا دیا۔ 1,24,000 نفوس وہاں موجود ہیں، نام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے۔ یہ ہے رسول ہمارے اور ہم ان کے امتی۔ اخلاقیات کی بات آپ حضرات نے فرمائی۔ خواتین و حضرات، ہمارے اخلاق تو ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم یہ کہے کہ ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، ان کے رسول کے اخلاق کیسے ہوں۔ خواتین و حضرات، گفتگو رہے گی جاری۔ کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تفصیلی گفتگو ہو قلم سے اقرا کی جو بات کی، اقرا، علامہ صاحب نے بار بار زور دیا۔ غزوہ بدر سے جو قیدی پکڑے گئے کہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں۔ خواتین و حضرات، دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے، جو اس انجن پر ہوتا ہے۔ مغرب اس لیے آگے نہیں ہے کہ وہ مغرب ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ علم میں آگے ہے، اس لیے وہ جہاں بانی کر رہے ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔